अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुमेरात की शाम में एक ड्रामाई तब्दीली हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने एक 8 सफ़ाती हुक्मनामा जारी किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल 2023 के हवाले से, और इस हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल पर अमल दरामद को रोक दिया है जिस पे अभी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के दस्तखत होने हैं। और अदालती हुक्मनामे में ये कहा गया है कि ता हुक्म सानी इस बिल पर कोई कार्रवाई न की जाए। अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई है। बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। बिल पर सदर साहब आप दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों पे इस पे अमल दरामद नहीं होगा। हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि अदलिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है, इस बिल को फौरी रोका जा रहा है। और 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इसकी समाअत की थी और अब यह है कि 2 मई को बाकी इसकी समाअत होनी है। इस हवाले से तमाम सियासी जमातों, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ऐसे तमाम स्टेक होल्डर्स को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और आइंदा इसकी समाअत 2 मई को होगी। ये बड़ी दिलचस्प और ड्रामाई सूरत हाल है क्योंकि इससे पहले इस 8 रुकनी बेंच पे जिसने ये हुक्मनामा जारी किया है, वफाकी काबीना ने, वफाकी पार्लिमान ने इसको मुस्तरद कर दिया था। गुज़श्ता रोज़ से इसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसें चल रही थी पीडीएम के जो मरकज़ी रहनुमाओं की तरफ से। उन्होंने कहा कि यकतरफ़ा तौर पे कायम तश्कील शुदा ये बेंच किसी तौर काबिल कबूल नहीं है और इससे बड़े सवाल उठते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, यानी ये मफादात का टकराव है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इस हवाले से ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए था। सिर्फ हम ख्याल जजों को इस 8 रुकनी बेंच में नहीं रखना चाहिए था, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके बाकी साथी उनकी अपनी एक अलग से सोच है और उन्होंने जुमेरात की शाम को ये हुक्मनामा जारी कर दिया है। और इससे बड़ा वाज़ेह हो गया है कि दोनों फ़रीक़ैन, यानी एक तरफ हुकूमत, वफाकी हुकूमत, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, इनके दरमियान महाज़राई, बिल्कुल सफ़राई वाज़ेह हो गई है। इनके दरमियान दंगल का मैदान सज गया है। और अब जुमे के रोज़ फिर एक और सस्पेंस है अभी कि जब वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर और अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मिलेंगे तो पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए की फरहमी के हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को इंतज़ार है 21 अरब रुपए का, जो कि इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल होने हैं ताकि 14 मई को इंतखाबात कराए जा सकें पंजाब में। लेकिन बुनियादी तौर पे हुकूमत इनकार कर चुके हैं। आज भी एक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी थी, उसमें भी आयशा गौस बख्श पाशा ने, जो कि मुस्लिम लीग की रहनुमा, उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास इंतखाबात के लिए देने को पैसे नहीं हैं। तो एक बहुत ही एक लिहाज से तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो रही है और जुमे के रोज़ ही मालूम होगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और सिलसिला भी जारी है। वो सिलसिला है पीटीआई के वर्कर्स की, लीडरों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ केसेस और इसके वर्कर्स की गिरफ़्तारियाँ का बताया जा रहा है कि 500 से ज़्यादा वर्कर्स को अब तक गिरफ़्तार किया जा चुका है। कुछ लोगों को मुकदमात के सिलसिले में पेश किया गया है, कुछ लोगों को के बारे में अभी कोई मालूमात नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पे पीटीआई के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी। इस तरह पीटीआई के जो हामी 2 चैनल हैं, ARY और बोल न्यूज़, उनके हवाले से भी कोई अच्छी ख़बरें नहीं हैं। और बल्कि जो मार्केटिंग हेड हैं बोल न्यूज़ के, 3 दिन से वो भी लापता हैं और बोल न्यूज़ के इंतज़ामिया इस वक्त परेशान है। बल्कि जो आकाश राम हैं मार्केटिंग हेड, जिनको जो लापता हैं, अब मालूम नहीं कि वो उन्हें अगवा किया गया है या फिर उन्हें उठाया गया है, क्योंकि हमने बात की बोल न्यूज़ के जो रूह रवां हैं, एंकर भी हैं और एग्जीक्यूटिव भी हैं, समी इब्राहिम साहब, उनसे हमने पूछा कि आखिर ये किस्सा क्या है, तो उन्होंने ये रुदात बयान की।
یہ 2 روز قبل ہوا واقعہ. آکاش رام ہمارے بول کے ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہیں. ان کو صبح 6 بجے جب وہ اپنا کام ختم کر کے گھر واپس آئے تھے تو کچھ لوگ آئے اور گھر میں گھسے. ان کو ڈریگ کیا. جو گاڑیاں ہیں ان کے پاس وہیکل جو ویگو ڈالے جنہیں کہتے ہیں عام طور پر، یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کے پاس یہ وہیکل ہیں، انہیں اٹھا کے تو لے گئے. لیکن یہ قہر صرف ان پہ نہیں ٹوٹا. 4-5 اور فیملیز ہیں. ایک چوکیدار تھا 75 ایئرز آف ایج، شوگر کا مریض، اس کو لے گئے. گارڈ کو لے گئے. خانسامہ کو ساتھ لے گئے. کچھ ان کا پتہ نہیں ہے. ہم نے ہر جگہ کوشش کی ہے، ہر جگہ جا کے پوچھا ہے، کوئی ہمیں نہیں بتا رہا کہ وہ ہمارے پاس ہے. اس سے پہلے پچھلے سال نبیل جکورا صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں آئی ٹی کے بھی، اور بھی بہت سارے معاملات دیکھتے ہیں، ان کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے اسی طرح سلور پراڈو میں. ہمارے پاس تصویریں، ہمارے پاس گاڑی کے نمبر، لوگوں کی تصویریں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اب ان کو بھی فالو کرتے تھے. اس سے پہلے بول کے آفس کے گاڑیاں بھیج دیتے تھے. ہمارے جو کو چیئرمین ہیں ان کے گھر گاڑیاں بھیج دیتے تھے. کار ساز پر ان کو پہلے بھی روکنے کی کوشش کی. تو یہ ان کی ماں جو ہے اب وہ اتنا پریشان ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں وہ دیکھیں اس میں جو اور ایک سب سے جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ آکاش رام جو ہیں وہ ایک ہندو ہیں، لیکن ایک بہت ہی محب وطن پاکستانی ہیں. اور ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے وہ چیف جسٹس سے، آرمی چیف سے، تمام لوگوں سے وہ اللہ کا نام لے کر، وہ خود ہندو ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو اللہ کا نام دے کے واسطہ کرتی ہوں کہ میرا بیٹا مجھے واپس کر دیں. ایک چیز میں ضرور کہوں گا یہاں پر کہ دیکھیں، ہم نے دیکھا پاکستان میں جو ہمارا ہیومن رائٹس کا جو ریکارڈ ہے یا منورٹیز کے ساتھ، وہ کوئی بڑا اچھا نہیں ہے. ایٹراسٹیز ان پر ہوتی ہیں، وہ مسلسل بیچارے برداشت کرتے ہیں. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں جو ظلم کرنے والا ہے ہندو منورٹی کے، ہمارے جو آکاش رام ہیں، ان پر کوئی شخص نہیں ہے، کوئی انڈیویجول نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، اور میں جو ورلڈ کانشنس ہے میں اس کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی گراس وائلیشن ہے. یہ اب ہم جس لیول پہ پہنچ گئے ہیں اس لیول پہ کبھی بھی نہیں تھے. لیکن یہ بتائیں کہ یہ علامت کس چیز کی ہے؟ مطلب گزشتہ 1 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، لوگ غائب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کس کے پاس ہے ہمارا بندہ، اور ہر ادارے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور پھر چند دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی کہیں نہ کہیں اس کو رکھا ہوا تھا. تو یہ علامت کس چیز کی ہے؟ ریاست پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ رول آف لا جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہوتا جا رہا ہے. ریاست جو ہے بطور ریاست، جس میں اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا، اس میں ناکام ہو رہی ہے. اور اس وقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ ایک ڈکے ہے، یہ ایک ڈیٹیریوریشن ہے. اور بنیادی طور پر اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس وقت اس ملک میں جو سیاست کی جا رہی ہے. تو اس لیے جو لوگ قانون کی بات کر رہے ہیں، آئین کی بات کر رہے ہیں، اب وہ بول کے ہمارے ہیڈ ہیں مارکیٹنگ کے، تو ڈائریکٹلی وہ کوئی کنٹینٹ سے تو ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن بول پہ ہم لوگ جو بیانیہ یا جو کوریج دیتے ہیں، کچھ لوگ یقیناً اس کو ناپسند انہوں نے کیا ہے، اور ہمیں ڈرانے کے لیے، ہمیں دھمکانے کے لیے، بول کے ملازمین کو ڈرانے کے لیے. تو اس میں جو بڑی زیادتی ہے، میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک ہماری جو ہندو برادری، جو ہماری منورٹیز، جو ایک بہت ہی محب وطن پاکستانی ہیں، ان کو اٹھا لیا. اچھا، وہی یہ سوال اس پہ اٹھتا ہے کہ اس انداز میں جو لوگ کام یہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ پھر مذہبی اقلیتوں کے خلاف، تو اس سے پاکستان کی پہلے ہی بہت بدنامی ہوئی ہے کہ یہاں پہ احمدیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے ہندوؤں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اب انہوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل کو سزا دینے کے لیے یہ کام کیا. اب انہوں نے اپنا پرسنل سکور، جس کو ان کی پسند، ذاتی ناپسند کی وجہ سے کسی کو آپ نے 4 دن کے لیے بند تو کر دیا. ان لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ اس کا بحیثیت مجموعی پاکستان کے امیج پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل جو بھی اس وقت طاقتور طبقہ ہے جو اقتدار پر حاوی ہے، کچھ اس میں سے ویزیبل ہیں، کچھ انویزیبل ہیں، یہ بکھلا چکے ہیں، یہ گھبراہٹ کا شکار ہیں، اور کسی قیمت پر بھی یہ اقتدار کو نہیں چھوڑنا چاہتے. اور یہ جو باربیرک ایکٹس ہیں، جس طریقے سے یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، فیملیز کو تکلیف دیتے ہیں، اٹ از انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان. اور میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ خدا کے لیے اس مظلوم ماں کی آپ آواز کو سنیں اور اس بچے کو واپس بھیجیں، تاکہ ہماری جو منورٹیز ہیں
کم از کم ان کو ایک احساس تحفظ ہم دے سکیں کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ حکومتی لیول پر ہو رہا ہے، ریاستی لیول پر ہو رہا ہے. ماضی میں جو بھی تشدد ہوا، جو بھی زیادتی ہوئی، وہ انڈیویجولز نے کیا یا گروپس نے کیا، حکومت یا ریاست اس میں انوالو نہیں تھی. ہاں، لیکن اس میں وہی سوال دوبارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو حکومت یا ریاست ہے اتنی ایک لحاظ سے اب انتقام میں یا اپوزیشن جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں اتنا وہ اندھے ہو گئے ہیں کہ انہیں احساس نہیں ہے کہ اس سے پاکستان کا یورپی یونین میں، ہیومن رائٹس کونسل میں، دنیا بھر میں، یورپ میں زیادہ تر جو ممالک ہیں جہاں پہ اظہار رائے کی آزادی ہے وہاں پہ ہمارا کیا تاثر باہر جائے گا ایک ایسی حالات میں جب ہم کشمیر کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. بالکل آپ نے درست کہا. اس کو انڈین میڈیا اٹھائے گا اور ہم جن بنیادوں پر انڈیا پر تنقید کرتے ہیں یا ہم اور دوسرے ممالک کا نام لیتے ہیں وہ سب اس چیز کو مثال بنا کے ہم پر تنقید کریں گے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا مت کریں. یہ پاکستان کے لیے ڈیٹریمنٹل ہے. پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہت اس کے لیے یہ چیزوں کو خراب کرے گا، چیزوں کو بہتر بنانے کی بجائے. سو سم ون نیڈس ٹو ٹیک ایکشن. اور یہ جو اس طرح کے باربیرک ایکٹس ہیں اس سے ان کو روکنا ہوگا اور اس کو رکنا ہوگا اگر پاکستان کا امیج بہتر بنانا ہے. آپ کو بطور صحافی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ کیا یعنی بڑے لوگ ٹراؤماٹائز بھی ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو حرکتیں ہوئی ہیں، تو آپ کا اپنا ایکسپیرینس پچھلے سال 1.5 سال میں کیا رہا ہے؟ بہت برا رہا ہے ایکسپیرینس. ارشد شریف مرحوم کے ساتھ پرچے تھے ہمارے اوپر، ہر شہر میں پرچہ تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا. پھر اس کے بعد مجھ پر حملہ ہوا، بھیجا گیا میرے دفتر کے باہر لوگ، انہوں نے مجھ پر اٹیک کیا. فالو کرتے ہیں ہمیں، ہمارا جو سوشل میڈیا کا آفس ہے اس میں گھس جاتے ہیں اور ان نون نمبروں سے کالز آتی ہیں. لیکن جب ایک فیصلہ کر لیا کہ اس ملک کے لیے قانون، رول آف لا کے لیے ہم نے کھڑا ہونا ہے تو ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. یہاں پر میں کسی کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین پاکستان مجھے اس بات کا حق دیتا ہے کہ میں اپنے آئیڈیاز کے ساتھ زندہ رہوں اور رول آف لا کے لیے جو میں سمجھتا ہوں اس راستے پر میں جاؤں. اگر کسی کو پسند نہیں بھی ہے، اگر وہ کوئی مجھ پر سختی کر بھی رہا ہے تو ہم اس کو برداشت کریں گے انشاءاللہ. ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. میں تو جب ایف آئی اے نے میرے اوپر پرچہ کیا تھا تو میں تب واشنگٹن میں تھا، تو میں واپس آیا اس کو فیس کرنے کے لیے. میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں اور رول آف لا کے لیے ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. اب سپریم کورٹ میں جمعے کے روز کیا ہوتا ہے، اس کا ڈراپ سین جمعے کے روز ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا سوال یہ ہے کہ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام کو کس نے اغوا کیا ہے یا کس نے ان کو اٹھایا ہے، کیونکہ ابھی تک کسی نے اس کی اونرشپ، اس کی کسٹڈی قبول نہیں کیا. لیکن ایک بات واضح ہے کہ گزشتہ 12 مہینوں کے دوران ARY بول نیوز کے ساتھ ساتھ PTI کے رہنماؤں اور ورکرز کے خلاف جو سیاسی مقدمات اور ان کے خلاف مختلف الزامات کا سلسلہ تھا وہ تاحال جاری ہے. اب وہ کس حد تک حکومت یعنی وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے، یا صرف اس وقت رانا ثناء اللہ اور ان کے ساتھی مسلسل PTI پہ دباؤ ڈالے ہوئے ہیں، دباؤ ڈالنے کے لیے گرفتاریوں کا سلسلہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کی تقاریر کو بھی عملاً بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے تمام ٹی وی چینلز نے پیمرا کے احکامات کے تحت. اس کا اب ڈراپ سین کیا ہوتا ہے 1-2 دن میں معلوم ہو جائے گا.